बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद है मैडम लबीबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन करम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमाना साहब, नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आज आप सूरतुल आराफ की कौन सी आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल आराफ की आयत नंबर 93 है और अभी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जारी है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे अगर हम देखें तो आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़लज़ले का ज़िक्र किया। अब इसके बयान के बाद ये भी बता दिया कि जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, झुटलाया था, वो ऐसे हो गए कि जैसे रहते ही नहीं थे, बसे हुए भी नहीं थे। और इस बात को भी बयान कर दिया कि उनके जो आयान हुकूमत थे, दरबारी थे, उन्होंने कहा कि भाई जो इनकार करेगा वो नुकसान उठाएगा। अल्लाह ने कहा कि ये लोग नुकसान उठाने वाले थे, यानी ये ऐसे हो गए कि जैसे ये यहाँ पर बसते ही नहीं थे, यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। ये बात बयान करने के बाद अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह पाक फरमाता है कि फ़तवल्ला अन्हुम, तो शुएब ने उनसे मुँह फेर लिया। इससे पहले अज़ाब का ज़िक्र हो गया, यानी ये एक ख़बरदार करने का अंदाज़ और मुतवज्जे करने का अंदाज़ है, उसलूब है कि जो उन पर अज़ाब आया उसको पहले बयान कर दिया। अब आखिर में ये फ़रमाया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुँह फेर लिया। वक़ाल या कौम, और आपने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी, कि मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए हैं, जो मैसेजेस हैं वो मैंने तुम तक पहुँचा दिए। व नसहतु लकुम, और मैं तुम्हारी खैर खाई कर चुका। अब ये दो बातें हैं, यानी एक कि मिन्नु अन, जो अल्लाह का पैगाम है, रसूल वो लोगों तक पहुंचा देता है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कोई इजाफ़ा, कमी बेशी पैगंबर की तरफ से नहीं होती, ना वो कर सकता है। कुरान मजीद ने इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। अब उसके बाद फरमाया कि व नसहतु लकुम, कि हमने और मैंने तुम्हारे लिए खैरखाई भी की है, यानी मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, इसमें कोई मेरी गर्ज़ नहीं है। सूरत शुआरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन अल्फाज को मुख्तलिफ़ पैगंबरों की ज़ुबान से बयान फरमाए, यानी हज़रत नूह हैं, दीगर अम्बिया हैं। अल्फाज क्या हैं? वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, कि मैं ये जो तबलीग कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ, इस पर मैं तुमसे किसी अज्र का सवाल नहीं करता। मेरा अज्र मेरे खुदा पर है, वो मुझे अज्र उसका अता करेगा। यानी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो तुम्हें तबलीग करता हूँ, तुम्हें दावत देता हूँ, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का कलाम और अल्लाह की बात मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ, और ये सब काम मैं करता हूँ बिल्कुल खैर खाही के जज्बे से। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, तो फिर फरमाया कि अब मैं क्या अफसोस करूँ मुनकरीन पर, यानी जब पैगाम पहुँच गया, सब कुछ मामलात तय हो गए, अल्लाह की तरफ से आने वाली वही पहुँचा दी गई, अब सिवाय अफसोस के क्या किया जा सकता है इस कौम पर कि जिसको इतना मौका मिला, मोहलत मिली, मुद्दत मिली, उसके बावजूद भी अल्लाह की रहमत के हकदार बनने के बजाय अजाब के मुस्तहिक बन गए। अब इसके बाद फरमाया कि वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाई वद्दर्राई लअल्लहुम यद्दर्राऊन, और हमने जिस बस्ती में भी कोई नबी भेजा उसके बाशिंदों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में मुब्तला किया। क्यों तकलीफ़ में मुब्तला किया? लअल्लहुम यद्दर्राऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ। यानी अगर ज़िंदगी में इंसान की कोई आजमाइश आती है, कोई तंगी आती है, तो उसका मकसद ये है कि इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, तौबा करे। अब ये जो तकलीफ़ आती है
رسولوں کی زندگی میں ان کے ماننے والوں پر بھی تکلیف ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کئی اور مقام پر بھی بیان کیا، یعنی مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کب اللہ کی مدد اترے گی، یعنی مسلمانوں پر بڑی تکلیف کا وقت تھا اور وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ پہلے جو رسول تھے ان کی امتوں پر بھی ماننے والوں پر بڑے بڑے تکلیفیں آئی تھیں، اور اس حد تک تکلیفیں آئیں وہ زلزلو کہ ہلا دیے گئے، وہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول یہ کہنے لگا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مومنین کی تیاری کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو آزمائش اور امتحان میں جو امت جو قوم پورا اترتی ہے تو پھر ان کے لیے نعمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمائے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر جو یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مومنین کو آزماتا ہے۔ تو یہاں پر جب آزما لیا تو پھر اس کے بعد صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے پھر نعمتوں کے دروازے پھر کھل گئے۔ تو یہاں یہی بات بیان کی، فرمایا پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا، یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ پھر کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچی رہی ہے، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور اس کا گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ جو باپ دادا کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو معمول کا حصہ ہے، آ جاتی تکلیف، یعنی رسول موجود ہے، آنے والی تکلیف یا کوئی مصیبت یا ابتلا آزمائش، اس سے انسان کو خبردار ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے، بس چلتا رہتا ہے معاملہ، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ پھر ان کو پکڑ لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچانک، اور پھر اس کے بارے میں ان کا خیال بھی نہیں تھا، ان کا گمان بھی نہیں تھا یہ۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر پھر برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑی لیا بسبب اس کے کہ جو یہ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور کرتوت کا جو نتیجہ ہے، وبال ہے، وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا۔ اب فرمایا افامنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اور پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں۔ اوامنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر آئے کہ جب دن چڑھا ہوا ہو اور جب وہ مصروف ہوں، کھیل رہے ہوں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا کا جو عذاب ہے، جو امتحان ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ رات کے وقت آئے، کوئی ضروری نہیں کہ دن کے وقت آئے، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی لو، انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ سے ہی انسان اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ اب آخری آیت میں فرمایا افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کی تدبیروں سے صرف محفوظ وہ لوگ ہوتے ہیں، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یعنی افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے، اللہ کی پلاننگ سے، اس کی حکمت سے، اس کے منصوبوں سے؟ نہیں، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا کہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان تدبیر کرے، انسان جج کرے، انسان دیکھے، اپنا احتساب کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے اور اپنا جائزہ لیتا رہے، کہاں پہ وہ غلط ہے، کہاں پر صحیح ہے، جہاں غلط ہو تو اپنی اصلاح کرے، تو انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں
ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اور برے کام کرتے ہوئے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان آخر جا کر پھر اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، تو کوشش اسی بات کی ہو کہ انسان اپنی اصلاح کرتا رہے اور خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، ہم دروازے کھول دیں گے۔ زمین سے تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، جو ہے نا اناج ملے گا، ایک آسودگی ملے گی۔ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ لائف آفٹر دا ڈیتھ جو ہے اس میں؟ دیکھیے، آسمان سے دروازے جو کھلتے ہیں نا، زمین بھی اسی وقت ہی سرسبز و شاداب ہوتی جب آسمان سے پانی برستا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آسمان کا ذکر کرتا ہے، بلندی یعنی وہاں سے بہت کچھ زمین پر اترتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ پانی کا جو ذکر ہوتا ہے، تو پانی کا ذکر تو اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ نازل کرتا ہے اور زمین کو زندہ کرتا ہے پانی سے، تو پانی آسمان سے آتا ہے، بلندی سے آتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مردہ زمین کو خدا زندہ کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اسی طرح قیامت کے دن بھی مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان انسان میں زندہ ہوتا ہے، یعنی مردہ دل ہوتے ہیں تو وحی کے ذریعے سے زندہ ہوتے ہیں، تو وحی کو بھی بارش سے، پانی سے تشبیہ دی گئی۔ تو لہٰذا آسمان سے بلندی سے جو آتا ہے، خدا کی وحی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو استعارہ ہے، ہم جو بات کرتے ہیں تو ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے خدا، تو یہ بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب آسمان کہا گیا تو گویا کہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا اترنا، رحمتوں کا اترنا، اور وہ ہمیشہ انہی پر اترتی ہیں جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے بہت زیادہ سوالات ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں جی، اولاد اگر نافرمانی کرے اور والدین اس کی گرفت میں آئیں تو اسلام اس صورت میں اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے؟ اولاد نافرمانی کرے تو والدین کیا؟ والدین اس کی گرفت میں آئیں تو اسلام اس صورت میں کیسے، اسلام اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہو نا فی نفس ہی، جو معروضی صورت ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کی جگہ اگر کوئی نشاندہی کر دیتے نا، کہ مثال کے طور پر کس حوالے سے بیٹا اولاد باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہی ہے اولاد، یا ماں باپ کا رویہ کیا ہے، ہم بھی جس طرح انہوں نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے، اسی طرح ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اولاد کو چاہیے کہ آخری حد تک اپنے والدین کا ادب، فرمانبرداری کو ہمیشہ جاری، اس پر ہمیشہ عمل کرے۔ جہاں مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر اختلاف رکھے۔ والدین کے ساتھ کسی طرح بھی زیادتی، ظلم کا جو رویہ ہے، یہ قابل قبول جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو دوسری طرف والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں، اور اولاد کی نفسیات کو بھی سمجھیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کا ادب احترام اور ان کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اس لیے کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ ہی اس کو پالتے پوستے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ بالکل جی بیٹا۔ سر، وہ کچھ ماں باپ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ماں کے پیر تلے جنت نہیں ہوتی، کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کو کچرے میں پھینک آتی ہیں یا ان کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کو مطلب بوجھ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو حقوق بالکل ادا نہیں کرتے، بلکہ اولاد کی مطلب توہین و ذلت کا باعث بنتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا ان کی بھی ایسی فرما برداری کی جائے؟ دیکھیے، والدین ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ کل قیامت کے دن ضرور خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ لیکن اولاد کی بہرحال ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ اف تک نہ کرے اور ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس طرح ماں باپ کے ساتھ لڑ پڑنا ہے، یا خدا نخواستہ جیسے اولاد طاقتور نوجوان ہوتی ہے وہ ماں باپ کو پیٹتی ہے، مارتی ہے، تو یہ رویہ تو کسی طرح بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی اگر والدین کچھ اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں
تو وہ کل خدا کی بارگاہ میں اس کی جواب دہ ہوں گے۔ صحیح۔ مولانا صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں جی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اگر اللہ رب العزت سابقہ کتب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیتا تو ان میں تحریف نہ ہوتی، تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیے، قرآن کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی کسے رسول بنانا ہے۔ یہ معاملات وہ ہیں جو خدا کی ذات سے متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس نے باقی کتابیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کچھ احکام کا معاملہ تھا کہ جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوئے، جن میں تبدیلی ہونی تھی، اور کچھ یہ تھا کہ انسانی ذہن فکر اس کو ایک پروان چڑھا کر ایک مقام تک لانا تھا۔ بہت سی حکمتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اور پھر ہم قرآن کو تورات اور انجیل سے کیوں جدا کرتے ہیں؟ تورات اور انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے اپنی اسی کتاب کے کئی احکام قرآن میں بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن کو مصدق کہا، یعنی وہ پہلی کتابوں کے مصداق بھی ہے اور پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسل، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں۔ تو لہٰذا ان معاملات کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پوچھتے ہیں جی، اگر ایک شخص مسجد میں نہیں جا سکا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں بھی اقامت کہے گا اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے گا؟ انفرادی نماز کے لیے تو اقامت نہیں، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن آپ جب کوئی جماعت کرواتے ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اقامت نہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی بیان کر دیں کہ اقامت کہنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اقامت نماز جماعت میں کیوں ضروری ہے۔ جی۔ اقامت دیکھیے، ایک تو اعلان ہو جاتا ہے نا کہ یعنی اب نماز جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، نماز اب کھڑے ہونے والی ہے، تو ایک اعلان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو کلمات ہیں وہ کلمات ایسے ہیں کہ جو نمازیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اب جو لوگ مسجد میں آ گئے یا اس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نماز کے لیے آ جائیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بغیر اقامت کے ہی نماز شروع کر دی جائے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ پھر نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں جی کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو شیطان ابھارتا ہے، جی، شیطان اس کو بہکاتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ شیطان کو تکبر کرنے پہ کس نے ابھارا تھا؟ شیطان کو تکبر کرنے پہ کس نے ابھارا تھا؟ دیکھیے، انسان جو کرتا ہے نا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تصوری بنیادی طور پر غلط ہے کہ کوئی شیطان اس کو زبردستی گناہ کی طرف اس کو لاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن یہ بات کہے گا کہ میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا، تمہیں بلایا تھا، میں نے کوئی زبردستی تم سے گناہ نہیں کروایا تھا۔ تو لہٰذا بنیادی تصور ہی غلط ہو جاتا ہے کہ انسان کو کوئی شیطان زبردستی بلا کر کے انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ تو باقی جو شیطان کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اب اس کے اندر جو جذبات ہیں اور جو اس کے اندر شرپسندی ہے، وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں کہ جو خدا کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہم اس سے دوستی اور تعلق قائم کریں کہ جو ہمیں خدا کی محبت میں اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لے کر جاتا ہے۔ لیکن سر، اگر ایک ایسی چیز کا خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اب شیطانی وسوسہ ایک دم سے آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے تو آپ سوچیں گے اس بارے میں، پھر سوچ کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر ایکشن ہوگا، تو وہ شیطان کا قصور نہیں ہے کیا؟ دیکھیے، اسلام آپ کو یقین کی بات کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سے مسائل اسی گمان، ظن اور انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی، قرآن مجید، رسول اللہ کی سنت، آپ کی حدیث ہمیں جو تعلیم دیتی وہ یہ ہے کہ جو یقین کی بات ہے نا، جس پر آپ کو یقین اور بھروسہ ہے، بس آپ وہ چلیں، وہ آپ کے لیے در حقیقت حجت ہے۔ باقی جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، گمان ہیں، ظن ہیں، اس سے اسلام نے کبھی بھی ہمیں اس کا پابند نہیں کیا کہ ہم ضرور اس پر سوچیں یا اس پر ہم اپنی توجہ لگائیں۔ تو لہٰذا جن چیزوں کا تعلق کی شک اور شبے سے ہو جاتا ہے، ان کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاہے ہم اسے آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے اور یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا خیال ہے؟ کیسا خیال ہے جو آپ کو گناہ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور ثواب کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے؟ تو اب اس خیال کو آپ کیسے سیپریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یا شیطان نے آپ کا وسوسہ ہے؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ جو اچھا کام ہوگا، اچھا عمل ہوگا، اچھی بات ہوگی، وہ خدا کی طرف سے ہوگی۔
سر ایک بات ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کی مثال دیں گی تو پھر ہم اس پر بات کریں گے. ہم اس سوال پہ بریک کے بعد اس پہ بات کر سکتے ہیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی آپ سوال کر رہے تھے. سر یہی تھا کہ ایک ایسا خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ نیکی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ خدا کی طرف سے دیا ہوا خیال ہے یا شیطانی وسوسہ ہے؟ دیکھیے بنیادی بات جو ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خیال آیا ہے آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ وہ آپ کا خیال کیا ہے. آپ کا یعنی بنیادی طور پر آپ فی نفسی اس مسئلے کو دیکھ لیں کہ اس میں آیا کہ کوئی قباحت ہے یا اس میں قباحت نہیں ہے, کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں خرابی نہیں ہے تو آپ اس کو اختیار کر لیں, لیکن اس کو اختیار کرنے میں بھی حسن نیت اپنی بنیاد بنائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو سر انجام دے رہے ہیں. حلال کام ہے, اچھا کام ہے, خیر کا کام ہے, اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو سر انجام دے دیں. نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انسان پابند اس چیز کا ہے کہ اس کی نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے اور وہ صحیح وقت میں اور حکمت کے ساتھ ایک کام کو سر انجام دے. باقی جو آگے کے معاملات ہیں وہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر ہی آپ کو یعنی اس کا نتیجہ اور صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. صحیح. اچھا ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ اس بات پہ بھی آپ ہمیں آنسر کیجیے گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے, تو پھر یہ دنیا کے اندر جو مختلف جگہ پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے معاذ اللہ, یا کہیں پھینکا جاتا ہے یا اس کو اور طریقے سے کیا جاتا ہے, تو پھر یہ حفاظت نہ ہونے کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے حفاظت جو ہے نا قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات صورتیں بیان اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی انسان, تحریف نہیں کر سکتا. قرآن کے جو احکام ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس نماز کے حکم کو جس شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان کیا وہ اس تاکید کو ذرا کم لیول پہ کر دے کہ چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو تحریف کا انداز ہے کسی بھی انداز میں وہ قرآن میں ممکن نہیں ہے. یہ اس حفاظت کا تعلق در حقیقت اس بات کے ساتھ ہے. تو حفاظت کا مطلب ہوتا ہے ایک محفوظ چیز, جیسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اسے دیکھ سکتا ہے مگر نقصان نہیں پہنچا سکتا. حفاظت کا جو نقطہ نظر ہے یا حفاظت سے جو ہم مراد لیتے ہیں, حفاظت اور جو بے ادبی ہے یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. گستاخی نعوذ باللہ کوئی کچھ قرآن کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے, کوئی بدبخت شخص جو ہے تو وہ گستاخی کر رہا ہے, وہ بے ادبی کر رہا ہے. قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. صحیح. مولانا صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں جی کہ میڈیٹیشن کرنا ٹھیک ہے یا انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے حرام ہے, کیا یہ بدھزم کی عبادت ہے؟ دیکھیے میڈیٹیشن جو ہے یہ بالکل مختلف چیز ہے. آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں, تنہائی میں بیٹھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تدبر تفکر کرتے ہیں, اپنی ذات پر توجہ کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اسی مراقبے میں میڈیٹیشن میں آپ کسی بتوں کا تصور کر لیتے ہیں یا کسی اور کو خدا مان کر اس کا تصور کرتے ہیں تو واضح بات ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ کفر ہے. تو لیکن یہ کہ میڈیٹیشن میں آپ اپنے خدا کا تصور کرتے ہیں جو قرآن نے آپ کو بتایا, جو اسلام نے بتایا, جو پیغمبروں کا خدا ہے, تو اگر اس میڈیٹیشن میں آپ خدا کے ساتھ اپنے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس بنیاد پر ہم اس کو حرام کریں. یوگا کے بارے میں بتائیے کہ یوگا کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یعنی مسلمان اس کو نہیں کر سکتے. سر یوگا دین میں ثابت ہوتا ہے ہمارے انبیاء یا کسی روایت میں صاحب کی طرف سے کہ مراقبہ وغیرہ خدا کے قریب کرنے کے لیے کیا یہ ثابت ہوتا ہے ہمارے دین سے؟ دیکھیے تحنس عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, یہ عرب کی تاریخ میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا آپ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر تنہائی میں بیٹھنا یہ وہاں کی ایک روایت بھی تھی, اختیار کرتے تھے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی ہے. ہم جب اپنی مصروفیات سے تھک جاتے ہیں, آپ دیکھیے ہم لوگ مری بھی تو چلے جاتے ہیں,
سوات چلے جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں. کچھ وقت باہر ماحول چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، تو تفریح ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر سے رینیو کر دیتی ہے، ریفریش کر دیتی ہے. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک یوگا کی بات کی تو اس میں بھی یعنی آپ جب یہ بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر آپ اس کو وہ جو مذہبی پہلو میں نے پہلے بیان کیا اگر وہ نہیں ہے اس میں، تو اس کے بھی ناجائز کوئی نہیں اس کو کہے گا، یعنی اس کے جائز ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے اس مسئلے میں. صحیح. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے عید کے تہوار ہیں، اسی طریقے سے باقی تہوار ہیں، پوچھتے ہیں جی اگر کوئی مسلمان سندور لگانا چاہے، یعنی وہ جو ٹکا لگاتے ہیں وہ لگانا چاہے تو کیا وہ لگا سکتا ہے؟ یہ ہندوؤں سے مشابہت تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے جو چیز مذہب کی ان کی علامت ہے وہ چیز ناجائز ہے، وہ حرام ہے. جو چیز مذہب کی علامت نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، ان کے شعائر میں سے نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. یعنی مثال کے طور پر ٹائی لگا لیتے ہیں لوگ، تو اس کا کوئی تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے. اس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ خود میں نے ایک دو جگہوں پہ یہ بات لکھی بھی ہے. مثال کے طور پر ٹوپی پہن لیتے ہیں. صحابہ سے یہ روایت ہے کہ وہ یہودیوں کی جو کیپ تھی وہ استعمال کر لیتے تھے. تو لباس کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جہاں پر آئے گا مذہبی معاملہ اور پھر اخلاقی مسئلہ، مثال کے طور پر ایسا لباس ہے کہ جو اریاں ہے، نیم اریاں، تو واضح بات ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں جائز کہے گا. لیکن سر اگر کوئی ہندو ایک مٹھی داڑھی رکھ لے تو مسلمان تھوڑی ہو جائے گا. تو اگر اسی طرح ایک مسلمان سندور کی طرح کی مشابہت کا کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا لیتا ہے ویسے ہی شوقیہ طور پہ، تو اس میں وہ ہندو تھوڑی ہو جائے گا. میں نے کسی چیز پر فتویٰ نہیں دیا، یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے میں نے سندور پر یا اس تلک پر میں نے کوئی نہیں بات کہی. ٹھیک ہے. میں نے یہ آپ کے سامنے ایک اصول رکھا ہے کہ آپ اس اصول کو آپ دیکھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ کوئی شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا جو عقیدہ توحید ہے اس پر اس کی زد نہ پڑے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ اخلاقی معاملہ ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ پیش نظر رکھ کر آپ اس کو اختیار کر لیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ اختیار کر لیں، اگر ایسا ہے تو چھوڑ دیجئے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی رسول تھے یا صرف انسانوں کے لیے تھے؟ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ آپ جنات کے لیے بھی رسول ہیں. یعنی سورۃ الجن کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. اور یہ بھی ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں میں مشرک بھی اور جنوں میں یہودی بھی. سورۃ الاحقاف کو پڑھ کر دیکھیے، وہاں پر وہ رسول اللہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر بیان ہوتا ہے. تو لہٰذا جنوں کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. صحیح. اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے یا شادی کا مقصد دو لوگوں کا اکٹھے رہنا ہے؟ دیکھیے شادی کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک انسانی معاشرہ تشکیل دیا جائے اور دو فرد جو ہیں، دو انسان، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، یہ زندگی اس طریقے سے بسر کریں، گزاریں کہ ان کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں آئے وہ اولاد ایک اچھی شہری، اچھا انسان، اس انداز سے اس کی وہ تربیت کریں. یعنی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہر میاں بیوی جو ہے نا وہ اپنے خاندان کے آدم و حوا ہیں. آدم و حوا ہیں، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ مرد اور عورت کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ جیسے جنگل میں دو جانوروں کا، مادہ کا، نر اور مادہ کا تعلق ہوتا ہے. یہ انسان کا جو تعلق ہے، مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، یہ در حقیقت بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے. اس سے خاندان وجود میں آتا ہے، اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو لہٰذا اس کو صرف ایک پہلو سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمام جو پہلو ہیں، اسپیکٹ ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اس حوالے سے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر سب فطرت میں سب پہلے ہی شامل ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے تو پھر انسان کی تربیت کی جو ضرورت ہے وہ کیوں رہتی ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان میں پوٹینشل ہوتا ہے اور اس پوٹینشل کو پھر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر شیر ہے یا کوئی بھی جانور ہے، آپ اس کو تربیت نہیں دے سکتے کسی حوالے سے، لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ اہلیت، یہ جوہر ہوتا ہے
کہ اگر اس کو تربیت دی جائے تو یہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، خیر و شر کا شعور رکھا ہے، اپنا شعور رکھا ہے، لیکن اس کو پالش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تربیت ہوگی تو پھر ایک انسان ایک اچھا انسان بنے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ سر پہلا سوال تو یہ کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارا نظام بن چکا ہے کہ اگر کسی کی ایبلٹی ہو، وہ انٹرویو پاس بھی کر لے، تو اس کو کہا جاتا ہے اگر اتنی رشوت نہیں دی تو آگے تک نہیں پہنچ سکوں گے۔ جیسے بہت ساری ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ایلیجیبل ہے، وہ سب کر سکتے ہیں، اس کے مارکس وغیرہ سب ہے، مگر رشوت نہیں دے گا تو پیسے دینے پڑیں گے وہاں پہ، یا سفارش کرانی پڑے گی یا پیسے دینے پڑیں گے؟ وہاں غلط ہوگا کیا؟ دیکھیے، جہاں پہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے اور آپ حقدار بھی ہیں، ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا، تو آپ اپنے حق کے لیے رشوت دے سکتے ہیں۔ اب میں یہ رشوت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو دوسرا شخص ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، در حقیقت وہ اس حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے، یعنی وہ اختیار کے باوجود بھی، یعنی اسے چاہیے کہ ایک تو اپنے جو پوزیشن ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اب اس کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ اس کو غلط استعمال بھی کر رہا ہے، اور اس کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ قدم اٹھائے۔ اس کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے اس شخص کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو ایک لحاظ سے بلیک میل کر رہا ہے کہ بھئی تم یہ چاہتے ہو تو مجھے یہ دو۔ تو سارا گناہ تو اس کے سر ہے، وہ ذمہ دار ہے ہر بات کا۔ اب ادھر جو دوسرے شخص کو ہم دیکھتے ہیں، یہ حقدار بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی اس کی طرف سے نہیں ہو رہی، تو اب بامر مجبوری وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو سر ایک سوال یہ تھا کہ کچھ اور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو صرف دھمکانے یا مذاقاً کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں کیونکہ ہم پہ واجب ہے 4 تو اس میں کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر ایک ایسا انسان جو پہلی بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا پوری طرح، وہ 4 شادیاں کر لے کیونکہ واجب ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں ریفرنس دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی، اور جب حضرت علی دوسری شادی کرنے والے تھے تو حضرت رسول اللہ نے کہا تھا حضرت فاطمہ کو دکھ ہوگا، تو اس میں یہ بھی ریفرنس وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک مومن مسلمان اپنے اوپر سمجھتا ہے وہ ہے عدل کی، جسٹس کی۔ پہلی بیوی ہو یا دوسری یا تیسری یا چوتھی، جو بھی ہے، اصل جو چیز ہے، قدر، ویلیو، وہ ہے عدل اور انصاف۔ قرآن مجید نے جہاں پر 4 شادیوں کا ذکر کیا، یہ واجب نہیں، اجازت کا ہے، اور اجازت واضح بات ہے، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب غزوہ احد سے جو لوگ واپس آئے تھے، یعنی ان میں سے بہت شہید ہو گئے، 70 لوگ شہید ہو گئے، مومن مسلمان۔ اب 70 خاندان لاوارث ہو گئے۔ اب وہاں پر پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا کہ ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، وہ اس لیے کہ وہ جو بحران پیدا ہو گیا تھا ایسے افراد کا جو ڈیپینڈنٹ تھے، اس بحران کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اتنے شدید بحران کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کی بات کی ہے، یعنی یہ ہر صورت میں تم نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو مرد اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدم کا اور یہ قدم اٹھانے کا جواب دے ہوں گے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ یہ جو ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، یعنی بیوی کو بلیک میل کرنے کا طریقہ، یہ خاندانی لوگوں کا یہ رویہ طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی پست سوچ اور پست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے عورت کو بلیک میل کریں گے، اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ تو لہٰذا جو شخص بھی خود کو سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اس کو در حقیقت عدل پر اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ تو سر ایک ایسا انسان جو عدل کر سکتا ہے اور اس پہ واجب ہے، اسے اجازت ہے، تو کیا اس کو اپنی پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، اجازت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عورت کے حقوق کو محفوظ رکھنا یہ اس پر لازم اور ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
اگر عورت سے اجازت نہیں لی، عورت کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو میرے حقوق، بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، وہ گھر کے افراد ہو سکتے ہیں، پنچایت ہو سکتی ہے، وہ بزرگ ہو سکتے ہیں کہ بھئی اس کو کہاں دوسرے کی اجازت دی جائے، یہ تو ابھی میرے حقوق پورے نہیں ادا کر رہا، تو وہاں پر پھر اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اس کام سے۔ لیکن قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اجازت لینی چاہیے اس کو۔ جی واضح بات ہے کہ اگر وہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے پاس فائنل اتھارٹی ہے، اب بیوی کہے گی ہاں تو ہاں، نہیں تو نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جائے گا یونین کونسل کے پاس، بات ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی کہ بھئی آیا کہ پہلی بیوی مطمئن ہے اس سے یا نہیں ہے، اس کے ایسے حالات ہیں یا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اجازت ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ کوئی فالو نہیں کرتا اس چیز کو، یعنی اس قانون کو کوئی فالو نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، قانون کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر جو اولی الامر ہوں گے اس کی نافرمانی والا معاملہ یہ آ جائے گا، کیونکہ وہ قانون کی بات نہیں مان رہا، آئین کی بات نہیں مان رہا، تو کیا وہ مرتکب ہوگا اس چیز کا کہ وہ قانون کی بات نہیں مان رہا، تو اب وہ اولی الامر کی نافرمانی والے معاملے میں آ جائے؟ جو طریقہ کار ہونا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک شک ہے، قانون ہے، آپ اس سے 100 اختلاف کر لیں، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو آپ اس پر عمل کریں گے۔ یہ رویہ سب سے مناسب رویہ۔ جب اولی الامر کہا گیا تو گویا کہ آپ کے ملک کے جو حکمران ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، قانون بنتا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، لیکن اختلاف آپ اپنی جگہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ پیروی بھی نہیں کرتے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس معاشرے کا، اس ریاست کا پھر کیا حال ہوگا۔ صحیح۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں مختصر؟ سر وہ یہ تھا کہ اگر مذاق میں نکاح کیا جائے جس میں جاب و قبول نہیں ہو گئے ہوں، لیکن ویسے دعا وغیرہ کی جائے اور ویسے مذاق میں ایک نکاح کر دیا جائے 2 لوگوں کا، کیا وہ واقعی نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جو نکاح کی شرائط ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو نکاح نہیں ہوتا۔ اگر ان شرائط، ان سب باتوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک تو نکاح ہے اور ایک طلاق ہے اور ایک رجوع کرنا، فرمایا کہ یہ مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی مذاق کو مانا جائے کسی کے، تو پھر تو معاملات کو بگڑ جائیں گے نا۔ یعنی مثلا ایک جوڑے کی شادی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہمیں آپ لوگوں نے ایسے سیریس لے لیا، 3 دفعہ قبول جیسے بولتے ہیں ویسے نہ کیا جائے، تو اس طریقے سے تو گھر پھر نہیں چلتے نا۔ یعنی اس طریقے سے مثلا کوئی طلاق دے دے، پھر وہ کہے جی میں نے تو طلاق نہیں دی تھی، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اسی طرح کوئی رجوع کر لے یا رجوع نہ کرے تو وہ کہے جی میں نے تو مذاق کیا تھا، تو یہ مذاق کا معاملہ نہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو اگر اس کو مذاق بنا لیا جائے گا نا، یا کوئی کہے گا جی اس کے مذاق کا ہی اعتبار کر لیا جائے گا، تو پھر انسانی معاشرت، خاندان اور یہ پورا نظام پھر درہم برہم ہوگا۔ امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو قتادہ، آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، نماز کو چرانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے، تو یہ نماز کی چوری، یعنی جس طریقے سے نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے اس طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتا، یعنی گویا کہ وہ نماز کو اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو لہٰذا فرمایا کہ یہ سب سے بڑا چور ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔